बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग देख रहे हैं कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, बराह रास्त हमारी आप लोगों से मुलाकात शाम 6 से 7 बजे तक होती है। इस दौरानिए में आप लोगों की लाइव कॉल्स जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सवालों जो आपका सिलसिला रहता है, आप लोगों की जानिब से आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आपकी रहनुमाई जो है वो साथ की जाती है। और उस एतबार से आप लोगों को नंबर्स टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, सवाल करने के लिए, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए और कुछ भी अपने बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं वो करने के लिए। जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू रहती है और एक मौजू पे भी हम लोग जो है वो गुफ्तगू करते हैं, एक मौजू का इंतखाब होता है, उस पर तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई के लिए कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में साथ साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू रहती है। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे साथ होते हैं और साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। कल भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आपको खुशामदीद पीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और यकीनन आप हमारे तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो जो भी सवालात अब आपके होते हैं उस एतबार से भी साथ साथ रहनुमाई की जाती है। लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात हम तक पहुंचते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप लोगों की जो रहनुमाई है वो इंतहाई खूबसूरत और अहसन अंदाज में जो है वो साथ साथ की जाए। हर रोज़ एक मौजू का भी इंतखाब होता है और आसान तरीक़े से अगर कोई ऐसा मौजू हो भी तो वो भी हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत आसान करके, उस आसान को भी मज़ीद आसान करके हमारे उलमा क़िबला सोहरवर्दी साहब हों, शाह साहब हों या और कोई भी शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो, वो आप लोगों की जो है वो साथ साथ रहनुमाई जो है वो साथ साथ जो है वो करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अपने अल्लामा क़िबला साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से, ये भी इस्तिखारे के एतबार से, चूँकि कोशिश होती है कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स, ऐसे भी मौज़ूआत हों जो हमारे प्रोग्राम इस्तिखारे के साथ रिलेटेड हों। चूँकि इस्तिखारे के हवाले से तो मुख्तलिफ़ सवालात जो कि आप लोगों के होते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह जो है वो आप लोगों को साथ साथ बताया जाएगा। आज हम इस्तिखारे के हवाले से ही बात करेंगे सोहरवर्दी साहब से कि इस्तिखारा सुन्नत है और इस्तिखारा करना, करवाना, इसका हुक्म किस हवाले से और किस अंदाज़ में हमें मिलता है, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इस्तिखारे के बारे में क्या हुक्म है। फिर दुआए इस्तिखारा जो पढ़ी जाती है, ये बारहा हमने देखा है कि अक्सर जो है वो जो रिश्ता कहीं पर जो लोग करते हैं, मतलब लड़के वाले या लड़की वाले, उनकी जानिब से दुआए इस्तिखारा ख़ुद से पढ़ी जाती है, उसमें भी कुछ इशारा होता है। फिर तस्बीह के हवाले से जो तस्बीह का इस्तिखारा होता है वो क्या होता है, ये कुछ आज इस्तिखारे के एतबार से इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला से हमारी गुफ्तगू रहेगी, ताकि ये भी जो है वो रहनुमाई आप लोगों के साथ साथ हो और साथ साथ की जाए। अक्सर जो है वो, चूँकि आगाज़ में स्टार्टिंग में लोग ये पूछा करते थे, अभी भी अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आप इस्तिखारे का जवाब बहुत जल्दी से जो दे देते हैं, इसकी क्या वजह है या ये किस अंदाज़ में आप इस्तिखारा करते हैं। तो इस्तिखारा क्या है, इसकी इक़साम क्या है और इस शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है, इस पर आज इंशाअल्लाह हम सोहरवर्दी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में गुफ्तगू का यकीनन सोहरवर्दी साहब करेंगे इंशाअल्लाह अपने अंदाज़ में। बिस्मिल्लाह पीर साहब क़िबला, आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तानी साहब, जज़ाकल्लाह। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही इस्तिखारा है, इसमें तकरीबन मेजॉरिटी लोगों को शायद पता ही नहीं कि इस्तिखारा होता क्या। बिल्कुल ठीक, बस सुन लिया, या ज़्यादातर हमारे जो देहाती लोग हैं या देसी लोग हैं वो तो इसी पे चलते हैं जी, हमारा भी हिसाब लगा दे जी, वो हिसाबो किताब के चक्कर में रहते हैं। हिसाबो किताब एक अपनी जगह पे हैं, हर एक जो
عامل ہے یا پیر ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے. کوئی تسبیح کے ساتھ وہ اپنا حساب لگا رہا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کے اپنا حساب لگا رہا ہے، کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے عددی اعتبار سے وہ اپنا حساب کتاب لگا رہا ہے. مطلب مختلف اس کے طریقہ کار ہیں. کوئی بھی سائل جاتا ہے کسی کے پاس کہ ہمارا حساب لگا دیں تو وہ اسی وقت زیادہ تر ہمارا عددی جو ہیں سائل کے نام کے عدد نکال کے، اس کی والدہ کے نام کے عدد نکال کے، یا بعض لوگ ہمارے جس دن وہ حساب کیا جا رہا ہے اس دن کے عدد بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں طرف سے بھی عدد شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کی جمع تفریق کرتے ہیں، پھر اس کا جو بھی باقی سسٹم ہو وہ انہیں بتا دیتے ہیں. یہ بھی اسلاف سے یہ چیزیں ملتی ہیں. تسبیح کے دانوں پر بھی کچھ لوگ ہمارے کرتے ہیں حساب کتاب. کچھ ہمارے احباب جو ہیں وہ کپڑا لے کے ہیں، وہ اس پر بھی کچھ پڑھائی کرتے ہیں، جو بھی ان کا نظام اور سسٹم ہے. لیکن یہ ایک اپنے سسٹم ہیں اور کچھ چیزیں اسلاف سے ملتی بھی ہیں. ہم نے بیسیکلی جو ہمارا پروگرام ہے اور جہاں بیٹھ کر اس مقام پہ جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے باہر نہ جائیں. بے شک ایسے ہی ہے. بالکل. لوگ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو وہاں سے رجوع کروائیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں. استخارہ سنت ہے. کیوں کیا جاتا ہے اور کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے رحمت للعالمین، سنت تو وہی ہے نا جو حضور نے عمل کیا ہے. بے شک. اگر استخارہ سنت ہے تو پھر سنت تو میرے مصطفیٰ کے طریقے کا نام ہے. واہ. حضور جو عمل کرتے تھے، جو ان کا طریقہ تھا، وہ ہمارے لیے سنت ہے. استخارہ کریں گے ہم. استخارے کی صورت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، اللہ کے حضور میں اپنا ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس مسئلے میں مدد فرماتا ہے. یہ سنت ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سنت کو ادا، آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا کہ آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کسی اور کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو سنت یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق آپ رات کو استخارہ کر لیں کہ میں نے صبح سفر پہ جانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کیا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو صحابہ کے لیے بھی یہی حضور فرمایا کرتے تھے، خود بھی حضور اس عمل کو کرتے تھے. حضور کا عمل ہمارے لیے سنت ہے. یہ سنت ہی اسی کا نام استخارہ ہے. تو آگے جا کر چونکہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ یا مالک ہمارے اس مسئلے کا حل فرما دے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، سفر میں نے کرنا ہے، یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس صورت میں ہم استخارہ کرتے ہیں. اب اس کے کرنے کا طریقہ جو ہے جی کہ ہم چونکہ حضور کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کو ہم نے پاک صاف ہو کے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، چونکہ آپ طریقہ کار بتا رہے ہیں تو تفصیل سے ساتھ ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ لوگوں تک یہ گفتگو پہنچے گی. کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. چلیں لائن ان کی ڈراپ ہے. جی ہم صاحب کی بلا طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں ویسے بھی ہر حال میں پاک رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیونکہ پاکیزگی جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان اور الطہور نصف الایمان، یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جب پاک صاف رہیں گے، با وضو رہیں گے ہر وقت، تو یقیناً جتنی بلائیں ہیں، جتنے شیطانی پروگرام ہیں، جتنے شیطانی عمل ہیں، جتنے وسوسے ہیں، وہ ہم سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک یہاں پر بریک لے رہے ہیں جی ہم،
اور شارٹ بریک سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. یہیں سے کنٹینیو سرور صاحب قبلہ اپنی گفتگو کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ سوال کرنا چاہیں تو بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آج گفتگو ہماری ہے استخارے کے اعتبار سے ہی. استخارہ سنت ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا وہ حسین عمل جو ہمارے لیے سنت ہوتا ہے, اس پر سہروردی صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر طریقہ کار کی جانب ہم آ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ یقیناً پاکیزگی اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور کیا انداز ہے, کیا طریقہ کار ہے, وہ کنٹینیو کریں گے سہروردی صاحب انشاءاللہ. ساتھ ساتھ آپ بھی سماعت کیجیے گا, اور اگر اس حوالے سے بھی کوئی سوال ہو تو آپ بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. چونکہ آج یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ذہن میں کچھ اس حوالے سے سوالات ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کر دی جائیں. جی سہروردی صاحب قبلہ بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ استخارہ کے متعلق کہ چونکہ ہمیں ہر وقت پاک رہنا چاہیے, بالکل ٹھیک, باوضو رہیں گے تو ہم بے شمار مصائب سے ہم محفوظ رہیں گے, شیطانی وسوسوں سے, شیطانی عملوں سے ہم پاک رہیں گے. کالر ایک کر لیں ذرا شامل, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. جی حافظ بھائی, میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن بتائیے. بھائی جان مجھے اپنے شوہر کے متعلق میرے شوہر دانش ہے اور وہ سال تو دبئی کے ہوئے. میری بہن بات سنیے گا, آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. آپ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کے بات کریں, شاید پھر آواز ٹھیک سے آ جائے. جی بتائیے. بھائی جان میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کے متعلق بات کرنی کہ میرے شوہر کا نام دانش ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی جان ان کا کاروبار نہیں سیٹل ہو رہا, وہ دبئی میں رہتے ہیں, ہو گیا ان کو دبئی گئے ہوئے. ٹھیک. دبئی میں ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں, بائک کریم کا ڈیلیوری کا, لیکن ان کے اس طرح نقصانات پہ نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے تک نہیں پہنچتے نا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کی والدہ کا؟ ان کی والدہ کا نام مسرت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ؟ اور بھائی جان مجھے اپنے متعلق بھی بات کرنی تھی کہ مجھے خواب میں سانپ نظر آتے تھے 3, اور وہ مجھے ڈستے تھے بہت زیادہ. اچھا جی. 2 سانپ میں نے مار دی ہیں, اس کے بعد مجھے ایک ہی سبز رنگ کا سانپ نظر آتا ہے جو پچھلے دنوں مجھے نظر آیا. اب وہ میرے شوہر اور میرے بیٹے کے پیچھے پڑا. اچھا یہ بتائیے, جو خواب آپ دیکھتی ہیں اس کا کوئی وقت بھی ہے, مطلب رات میں دیکھتی ہیں یا صبح میں جب آپ کبھی سوتے ہیں تو خواب آتا ہے؟ نہیں بھائی جان, رات کو میں خواب دیکھتی ہوں, رات کو ہی مجھے نظر آتا ہے وہ سانپ. اور جبکہ میں نے وہ 2 سانپ مارے ہیں نا, وہ خواب میں مجھے دوبارہ نہیں, مجھے صرف اب ایک ہی نظر آتا ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ. میری والدہ کا نام بلقیس ہے اور میرا نام آمنہ ہے. ٹھیک. چلیں بہت شکریہ میری بہن, جزاک اللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. مکمل بات اصل میں وہ ٹی وی کا والیوم شاید آپ نے پہلے کھولا ہوا تھا, تو وہ آپ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے آسانی کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کی گفتگو, آپ کا سوال, آپ کا مسئلہ ہم تک ٹھیک سے پہنچ سکے. بہرحال ایک تو آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا, بھائی جہاں پر دبئی میں ہوتے ہیں, کاروباری حوالے سے پریشان ہیں, مسائل کا شکار ہیں. اور دوسرا آپ نے اپنے بارے میں بتایا جو طریقہ کار آپ کے ساتھ ہو رہا ہے خواب کی صورت میں. تو دونوں جو ہے وہ سوالوں کے جواب سہروردی صاحب انشاءاللہ آپ کو دیں گے. آپ جواب سن لیجئے گا. جی بسم اللہ. دیکھیں میرا بیٹا, جہاں تک تو آپ کے شوہر کے کاروبار کا مسئلہ ہے, تو آپ انہیں کہیں کہ ایک تو ماشاءاللہ انہیں پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے جو بھی وظائف ہیں وہ نماز کے ساتھ ہیں. نماز پڑھیں گے تو ہمارے وظائف بھی آپ پڑھیں گے.
تو نماز پڑھیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد یا ودودوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ٹھیک، اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین ضرور پڑھیں، ٹھیک، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ بھی اور وہ بھی سورۃ واقعہ پڑھیں۔ یہ آپ اس عمل کو آپ بھی کریں اور وہ آپ کا شوہر بھی کرے، اور صاف ظاہر ہے جب عمل کریں گے اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا بھی کریں گے۔ یہ عمل کریں انشاءاللہ، جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور جو آپ کا سوال ہے، جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا رہا کہ مجھے کوئی سانپ نظر آتے ہیں، تو یہ ایک سسٹم چل جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کسی نیگیٹو اپنا مائنڈ لے کے جائے۔ آپ اپنی روٹین میں لے آئیں، اور یہ بھی ایک سنت طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونے سے پہلے آخری دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کے آپ سو جایا کریں۔ انشاءاللہ یہ جو خواب ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سانپ نظر آئے، میں نے 2 مار دیے، چلیں 2 مار دیے، اب اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ایک رہ گیا کہ ایک رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ وہ سبز بن کے بچ گیا ہے، اگر دوسرا کوئی ہوتا تو وہ بھی مر جاتا۔ تو آپ یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان سارا دن جو سوچتا رہتا ہے، بعض دفعہ خواب کی وہ صورت بن جاتی ہے، تو آپ دونوں صورتیں جو ہے فلق اور ناس اس کو پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ یہ برے خواب بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں لائن شاید جو ہے ان کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہن آمنہ کا سوال تھا جی 2، ایک تو اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا، پیر صاحب نے رہنمائی کی، دوسرا آپ نے اپنے بارے میں جو سوال کیا وہ بھی آپ کی رہنمائی کی، اور جہاں تک رہی بات وہ جو آپ نے بتایا، مطلب میرا یا مسکرا دینا یا پیر صاحب قبلہ کا آپ کے اس سوال پہ سانپ کے حوالے سے جو آپ نے کہا، وہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے چونکہ یہ ہیں تو وسوسے ہی ہے، اور یہ خیالات کی صورت میں چونکہ خواب ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس پہ آپ کو پریشانی اور کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے ہی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، پروردگار آسانیاں پیدا کرے۔ بات کرتے ہیں جی نیکسٹ کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محسن رضا بات کر رہا ہوں جڑا والا سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ میں یعنی کہ کپڑے کا کام کرتا تھا، تو میں نے نا وہ شاپ پہ یعنی کہ چھوڑ دی ہوئی ہے، تو لیکن آگے مجھے کام نہیں مل رہا کوئی بھی، اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ ریحانہ کوثر۔ تو وہ آپ نے کام کیوں چھوڑا جو پہلے آپ کرتے تھے؟ وہ میں کام ادھر کرتا تھا، لیکن وہ نا اس کے میرے ساتھ جو لڑکے تھے نا، انہوں نے نا اس کی شاپ پہ نقصان وغیرہ کیا تھا، تو وہ مجھ پہ ڈال دیا انہوں نے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو اس وجہ سے میں ان معاملات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ میں نے وہ شاپ پہ جواب دے دیا۔ آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ میری عمر ہے 22 سال، پورا ہوا نہیں ابھی 22 سال کا میں۔ اچھا جی، چلیں بہت شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ محسن صاحب تھے اور اپنے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کاروباری حوالے سے سوال کیا ہے کہ ایک شاپ پہ کام کرتے تھے کپڑے کی کسی جگہ پہ، تو وہاں سے اب چھوڑا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی آگے معاملہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے پیر صاحب ان کی رہنمائی کیجیے گا۔ میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ نماز ظہر کے بعد یہ ایک تھوڑا سا معمول بنا لیں کہ سورۃ محمد ٹائم نکال کر آپ پڑھ لیا کریں۔ ظہر کی نماز جب بھی پڑھیں تو یہ کچھ عرصہ پڑھیں آپ، انشاءاللہ آپ کا جو بھی کاروبار چھوٹا ہوا ہے یا جہاں آپ مزید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا کاروبار بھی مل جائے گا، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو اچھی جاب بھی آپ کو مل جائے گی، اور نماز کی میرے بھائی آپ پابندی کریں، دروشی پڑھیں سرکار پر، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کریں گے، جتنے بے روزگار لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے۔ تو یہ آپ اس عمل کو ذرا کریں۔ سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی میرے بھائی، اور
پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود سے انسان کو ان کے لیے مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کمپرومائز جو ہے وہ ساتھ کرنا چاہیے. لیکن آپ کی چونکہ کنڈیشن اور ہے, آپ نے بتایا کہ ہٹ کے کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا. بہرحال اس کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے, اور کاروباری اعتبار سے انشاءاللہ مالک آپ کے لیے کرم نوازیاں فرمائے. اور بہت سے لوگ, بہت سے احباب کاروباری حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہنمائی جاری رہے گی. جی پیر صاحب قبلہ, کنٹینیو کریں گے ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے, اور استخارے کے اعتبار سے ہماری آج گفتگو جاری. تو میں عرض کر رہا تھا استخارہ کے متعلق کہ مختلف اس کے طریقے ہیں, لیکن سنت کے مطابق آپ جس کو جو بھی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلے کا حل چاہتے ہیں, تو آپ خود بذات خود آپ سنت کے مطابق استخارہ کریں. اب چونکہ استخارہ سنت ہے, اس کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے بزرگان دین نے مختلف قسم کے بتائے ہیں. آپ نے کرنا رات کو ہے, پاک صاف آپ اپنا لباس پہن کے عشاء کی نماز پڑھیں سونے سے پہلے. کچھ حضرات کل شریف بتاتے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں, اول آخر دروشی پڑھ لیں. کچھ ہمارے جو ہیں اور قسم کے کچھ الفاظ ہیں استخارہ کے متعلق. کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ لکھی ہوتی ہیں آپ کے, آپ لوگوں کے پاس وہ کتابیں ہوتی ہیں, تو ان میں دعائیں بھی استخارہ کی لکھی ہوتی ہیں, وہ پڑھ لیں. یا کچھ ہم بتاتے ہیں اکثر استخارہ کرنے کے لیے کہ یا خبیر و اخبرنی, یا رشید و ارشدنی, یا بصیر و ابصرنی. یہ لفظ ہم بھی بتاتے ہیں کہ آپ اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں, اور یہ لفظ درمیان میں پڑھ کے آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے دعا مانگ کے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ سو جائیں. تو یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ کی رہنمائی فرمائے گا, اور کوئی نہ کوئی اشارتاً آپ کا مسئلے کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اس میں اب مزید ہمارے جو اسلاف ہیں, بزرگ ہیں, جو ہمارے لکھتے ہیں, لکھنے والے, وہ آگے اس کی تشریحات میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس صاف ظاہر ہے کوئی کتاب تو آپ کے سامنے نہیں آ جائے گی, لیکن کوئی اشارتاً کنایتاً آپ کو چیز نظر آ جائے گی. اس میں آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سفید رنگ کی کوئی چیز نظر آتی تو آپ سمجھیں بہتر ہے, سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آتی تو آپ سمجھیں یہ میرے لیے کام بہتر ہے. اگر کوئی بلیک یا ریڈ کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا اس کو ترک کر دیں, کنارہ پیشی کر دیں کہ یہ میرے لیے استخارہ ٹھیک نہیں آیا. سنت کے مطابق جو آپ استخارہ کریں گے اس میں جو آپ کی رہنمائی اور مدد ہوگی آپ اس پہ قائم رہیں, اس لیے کہ استخارہ سنت ہے. باقی جو ہمارے احباب کرتے ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک اپنے ایک بندے کا ایک اپنا سسٹم اور نظام ہے. تو جو سنت کے مطابق ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی سنت بھی اللہ کے نبی کی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس میں ہمارا مومنین کا فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمارا نقصان نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود استخارہ کر لیا کریں تاکہ ہمارے لیے وہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے وہ اللہ ہماری اس کام میں مدد فرماتا ہے. تو اس طرح کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. ہمارے پروگرام کا نام بھی استخارہ ہے. جو سنت استخارہ ہے وہ میں نے بتا دی ہے. آگے اب سوالات کے ذریعے آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم آپ کی یہاں رہنمائی کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. یہ نہیں ہم آپ کو کہہ دیتے کہ یہ کام ایسے ہے ایسے ہے, لیکن ہم آپ کی معاونت ضرور کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے یا جو ہمارے عملیات میں چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, ہم اپنے اس عملیات میں سے, اپنے تجربے میں سے, کتابوں میں سے, حدیث کی کتابوں میں سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں
وہ پھر آپ کی رہنمائی کے لیے، جس طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے وظائف ہیں، ان کے مختلف فائدے لکھے ہوتے ہیں۔ قرآن تو ویسے ہی فائدہ ہمارے لیے ہے بے شک کہ قرآن اگر پڑھنے والا جو ہے اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو قرآن تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کوئی وظیفہ نہ کریں، نماز پڑھیں اور صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کثرت سے قرآن پڑھیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو۔ قرآن کثرت سے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والے کو تو دعا مانگنے کی حاجت بھی نہیں رہتی، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں گزارش ہے کہ آپ وہ کام کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس کام سے اجتناب کریں کہ جو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی سے نہیں ملتا۔ بعض چیزیں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے بتائی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی ہوتی ہیں۔ جس کام کا، جس عمل کا کوئی نیگیٹو پہلو جا رہا ہو اس کو تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم سلطانی صاحب یہاں جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری کوشش ہے اور الحمدللہ ہمیں اس کا بہت خوبصورت فیڈ بیک ملا ہے، الحمدللہ بہت فیڈ بیک ملا ہے ایسے ہی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے اچھی رہنمائی کی ہے۔ ہم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو نکال کے وہاں جو بے راہ روی کا شکار تھے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی طرف ان کو مائل کیا ہے الحمدللہ۔ اور پھر بے شمار خطوط بھی آتے ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مطلب اتنا لوگوں کو، یہ جتنے گلی محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری بزنس، یہ ایک بزنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی مقصد ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، نہ تو یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ کوئی پاک صاف رہتے ہیں، مطلب شریعت کے پابند تو دور دور تک ہیں، شریعت کے پابند ہی نہیں ہے۔ اب جو خود شریعت کے خلاف چل رہا ہے، ایسا ہی، تو میرے بھائیوں مجھے بتائیں وہ آپ کا فائدہ کیا کرے گا؟ بالکل ایسا، آپ کا فائدہ تو اس کے پاس ہوگا صحبت سہلے ترا سہلے کند، اور صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھوں کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، بروں کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ تو جو خود ہی شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف چل رہا ہے وہ آپ کا فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ کاروباری آدمی ہے۔ بالکل ایسے، اور وہ کاروباری آدمی کرتے کیا ہیں، یہ میرے مشاہدے میں بات ہے، ہم کوئی کسی اور دنیا میں نہیں رہتے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ وہ خوف زدہ کرتے ہیں لوگوں کو، اتنا خوف زدہ کرتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ وہ جادو، وہ کالا علم، پتہ نہیں کیا کیا، کس طریقے سے، کس انداز سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ وہ بیچارے پریشان لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کریں کیا؟ دلی کا رستہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، اب ہم اس کا حل بتائیں۔ جب حل پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اب حل، اس کا حل نکالنے کے لیے پھر ان کا کاروبار سامنے آ جاتا ہے، پھر ان کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ 700 چیزیں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا ہے۔ وہ بیچارے کے پاس پتہ نہیں گھر کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو کام ہو یا نہ ہو، کام تو بعض دفعہ ان لوگوں کے بھی ہو جاتے تھے جو بتوں کے سامنے اپنی پوجا کرتے تھے۔ یہ تو فطرت ہے علامہ صاحب قبلہ، جو احباب ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جو ایسے مخیر کہہ لیں ان کو ہیں، یا جن پر بہت کرم نوازی ہے پروردگار عالم کی جانب سے، ان کے لیے مسائل اور پریشانیاں اگر کچھ ایسی آ جاتی ہیں تو وہ ایک جو دولت کے معاملات یا رزق کی فراوانی جو ہم کہتے ہیں اس میں ہوتے ہیں، تو وہ توجہ اس طرف دیتے نہیں ہیں۔ مطلب وہ تو پھر کسی سائل بن کر نہیں کسی کے پاس جائیں گے۔ ظاہر ہے جو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، اپنا مسئلہ بیان کرنے والا ہے، یا تو وہ گھر سے بھی تنگ ہے، وہ اپنی لائف سے بھی تنگ ہے، اپنے معاملات سے بھی تنگ ہے، وہی جاتا ہے۔ اور پھر جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمارا کوئی نیا شکار ایسا آئے اور ہم اس کے ساتھ اپنے معاملات وغیرہ ایسے طے پائیں۔ یہ تو سارے سلطانی صاحب دیکھیں، سمپل سی بات ہے، کوئی جاہل آدمی بھی کسی دکان پہ جاتا ہے نا، بالکل جاہل آدمی ہے، وہ بھی دکاندار سے کم از کم جا کے پہلے تو وہ دکان دیکھتا ہے، جاہل آدمی، وہ کہتا ہے یار میں نے اس دکان پہ جانا ہے جہاں سودا ٹھیک ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔
جاہل سے جاہل آدمی جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ بھی سب سے پہلے اچھی دکان تلاش کرتا ہے کہ میں نے یار اس دکان سے جانا ہے جس دکان کے پاس سودا ٹھیک ہے، اچھا ہے، دودھ والی اس دکان پہ جانا ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اصل اور نقل کی شناخت اور پہچان کیا ہے، پھر وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، اتنا اسے شعور ہے۔ لیکن جب وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے وہاں اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہاں اسے اتنا نہیں پتا کہ میں جس کے پاس آیا ہوں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیکھے اسے کم از کم کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، بالکل یہ اس کا عمل کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر دکان پہ جائیں تو دکان اچھی تلاش کر کے جائیں، اور کسی کے پاس پیر کے پاس جائیں تو ہمیں اتنا بھی شعور نہ ہو، بس ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے لوگوں کو تو خاص کر کے وہ پیر اچھے لگتے ہیں جو انہیں کہیں کہ نماز نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ لوگوں کہتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں، وہ بڑا ان کے ساتھ پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جان چھوٹی رہتی، یہ خود بھی نہیں پڑھتے ہمیں بھی نہیں پڑھتے، یعنی جہنم میں خود بھی انہوں نے جانا ہے اور ساتھ جو جاتے ہیں ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ نماز کے بارے میں تو ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز کے بارے تو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا وہ کون سا پیر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کہے جی میں پیر ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور پھر کہے کہ میں پیر ہوں۔ تو یہ اللہ کا خوف انہیں بھی آنا چاہیے کہ خدا کے بندے اگر تمہارے پاس کوئی بھول کے آ گیا ہے تو کم از کم خود بھی اس پر عمل کر، اور ایسا نہ ہو کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو سلطانی صاحب اتنا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جائیں کم از کم اتنا تو دیکھ لیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، بالکل شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اپنے کام کی غرض نہ کریں، کام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کام تو میرے رب نے کرنے ہیں، کام کسی بندے نے تو نہیں کرنے۔ بے شک آپ بندہ ایک وسیلہ بن سکتا ہے تمہاری، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کام میرے رب نے کرنے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق باتیں بتا سکتے ہیں، امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے۔ ایسے ہی جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، آپ کو کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ وہ وظیفہ کریں گے، آپ وہ عمل کریں گے، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ پھر اللہ کے حضور میں ہی دعا کریں گے، مالک میں نے کر دیا ہے۔ انسان کی سٹرگل ہے، انسان کی کوشش ہے، ایسے ہی انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں وہ دعا کرتا ہے کہ مالک میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اب تو میری مدد فرما۔ رزق مانگنا ہے تو ہم رب سے مانگتے ہیں، بالکل ایسے، رزق دیتا بھی رب ہے، اولاد ہے تو رب سے مانگتے ہیں، بے شک جی، ہر چیز ہم رب سے مانگتے ہیں۔ تو لوگ وسیلہ بن سکتے ہیں، اور وسیلہ بننے والے بھی ٹھیک آپ اتنا ضرور سوچیں کہ وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، ہم وقفے واپس آئیں گے انشاءاللہ، آپ سے ملاقات ہوگی، پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ سوال کرنا چاہیں تو بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں استخارے کے اعتبار سے ہی، یعنی استخارے کی اقسام پر، اور استخارہ سنت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی جانب سے کیا طریقہ کار امت کے لیے بتایا گیا، اور جو ہمارے احباب دیکھنے والے سننے والے پھر پیر صاحب قبلہ نے تفصیل سے بھی بتایا کہ تسبیح کے اعتبار سے جو استخارہ ہوتا ہے، یا ہم اکثر جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کی رہنمائی جو کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہے الحمدللہ، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ آپ لوگوں کا بھی جو ڈیٹیل میں سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں پیر صاحب قبلہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ تفصیل سے یا تو آ کر ملاقات کر لیں، یا تو پھر آپ خط بھیج دیں تاکہ
تفصیلاً جو استخارہ ہو آپ کے نام کے اعتبار سے وہ اس پہ تھوڑا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ باقی رہی بات جو پیر صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور احباب کی رہنمائی جو ہوتی ہے، الحمدللہ کچھ ہو اور یا نہ ہو اس چیز کی تسلی ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو الحمدللہ بیک اینڈ پہ ہمارے تمام کام کرنے والے ہماری تمام ٹیم کو اس چیز کی تسلی ہے اور رہے گی انشاءاللہ کہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ جو ایک ڈیوٹی اور ایک عبادت سمجھ کر نوکری اس پروگرام کے حوالے سے، اسپیشلی استخارے کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب اتنے لوگ پیر صاحب قبلہ خالص ہوں تو پھر یقیناً رہنمائی اور کامیابی مقدر اللہ کریم کی جانب سے بھی ہوتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ آج کے دن تک جتنا عرصہ ہمیں پروگرام کرتے ہو گئے کوئی ایسا نگیٹو پہلو یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ ہماری جانب سے ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے آیا ہو، تو اس چیز کی تسلی ہمیں ہوتی ہے۔ صرف قرآنی وظائف یا قرآنی آیات یا نماز کی پابندی، ان سب چیزوں سے ہٹ کر کبھی نہ کچھ بتایا گیا ہے اور نہ ہی کبھی بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ آسان طریقہ رہنمائی کا میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی پیر صاحب قبلہ ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت ایسی ہے کہ جن سے کچھ لے نہ لیا جائے یا جن کو کسی مسائل میں جو ہے وہ ڈال نہ دیا جائے، وہ لوگ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں یا یہ غلط لوگ ہیں۔ یہ کیا نیچر ہے لوگوں کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا ذرا۔ دیکھیں سودانی صاحب کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ خود مطمئن ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو شکر الحمدللہ ہم ہماری پوری ٹیم الحمدللہ بما ہمارے چیئرمین تک ہم اپنے پروگرام سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہے۔ ہم کوئی کاروبار بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنے کام سے مطمئن بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر میں ہی اپنے کام سے مطمئن نہیں، میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کام میں 2 نمبرنگ ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ ہمیشہ 2 نمبری کام میں بندے کو بے سکونی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی بالکل اپنے تھاٹ کے مطابق اور بندہ صحیح سمت جا رہا ہوتا ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تو بندہ مطمئن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں ٹھیک جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے دل کو تسلی ہے، مجھے سکون ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ ہم الحمدللہ مطمئن ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں فیڈ بیک، جتنا بھی فیڈ بیک ملا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ملا ہے۔ الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک۔ کون کہتا ہے کہ لوگ سرکار پر دروشی پڑھیں اور ان کے مسائل حل نہیں ہوتے؟ ایسے ہی۔ کون کہتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے وظائف کریں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے؟ بالکل ایسے ہی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نہ بتائیں، کون کہتا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا ایک عقیدہ ہے۔ ٹھیک، اگر وہ لوگ بتوں کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کا کام تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کرتا تھا، وہ بت نہیں کرتے تھے، بالکل ایسے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا یقین ان بتوں پہ پختہ ہو رہا ہوتا تھا، کام تو میرا مالک۔ کالر ہے، ان سے ہم بات کریں پھر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں رحمت سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ظہیر ہے۔ تو میرے 2 سوال تھے۔ ایک تو میرا بھتیجا ہے، اس کی تقریباً 3.5 سال عمر ہے اور اس کا نام محمد شہیر علی ہے اور اس کی والدہ کا نام سلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو لیفٹ آئی ہے اس میں جب سے وہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو اس میں سے پانی نہیں رکتا ہے، تو ڈاکٹر آپریشن تجویز کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ کرنا تھا اس کی بیک سائڈ پہ سر میں اس کی 2 نا اس طرح چھوٹے سے دانے سے بنے ہوئے ہیں، جیسے کیا سکتے ہیں بات طرح، اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ جانور جو ہے نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کا، ہو رہا ہے، یہ لمپی سکن بیماری آئی ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی وظیفہ یا دعا وغیرہ بتا دیں۔ اچھا، وہ بچے کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، آنکھ میں سے پانی آپ نے بتایا ہے جی، اس کی لیفٹ آئی میں سے پانی آتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی کوئی نس جو ہے نا یا رگ جو ہے وہ بلاک ہے، اس کا وہ آپریشن تجویز کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپریشن کروایا بھی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کریم۔ بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر تقریباً 3 سال اور 4-5 مہینے ہے اور محمد شہیر علی اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام سلمہ ہے۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ ٹھیک
ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، بچے کے لیے خاص طور پہ انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ پروردگار عالم کا مسئلہ اپنا خاص آنکھ میں لیفٹ سائڈ کی جو آنکھ ہے وہاں سے پانی مسلسل جو ہے وہ نکلتا ہے، اور 3 سال اور کچھ جو ہے وہ عرصہ عمر بتائی ہے، اور ایک دفعہ آپریٹ ہو چکا ہے لیکن کوئی ایسا فرق نہیں محسوس ہوا۔ ابھی ڈاکٹر دوبارہ پھر تجویز کر رہے ہیں شاید آپریٹ کے لیے۔ اور ایک تو یہ رہنمائی کیجیے، دوسرا لمپی سکن جو وائرس ٹائپ جو دوسرے سوال کے حوالے سے سمجھ آ گئی تھی، میں جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ بچے کو صحت تندرستی دے، دعا گو ہیں۔ جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس پر تو آپ اس طرح کریں کہ کم از کم دن میں 3 مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ 11 دفعہ پڑھ کر آپ اس کو پھونک مار دیا کریں، یا تھوڑا سا پانی لے کے اس کو پانی کو آنکھ پہ لگا دیا کریں، اور یہ آپ 3 مرتبہ یہ عمل کریں آپ، انشاءاللہ اب بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر اپنی جگہ پہ بالکل آپ علاج کروائیں، آپریشن بتاتے ہیں، جو بھی بتاتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن یہ سورۃ فاتحہ کا جو 3 مرتبہ عمل ہے 7 مرتبہ پڑھ کے یہ آپ ضرور کریں۔ رہا کہ اس کی سکن پرابلم جو بیک آپ بتا رہے ہیں، تو وہ آپ چنبیلی کا تیل لے لیں، اور اس پر آپ نے 300 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے عصر کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس پر دم کریں۔ 3 دن آپ دم کرنے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا وہ جہاں سکن خراب ہے یا دانے ہیں وہ آپ تھوڑا تھوڑا تیل جو ہے نا چنبیلی کا وہ لگا دیں۔ ٹھیک۔ اب تیسرا سوال آپ کا تھا وائرس کا، کہ یہ جو آج کل جانوروں میں کافی وائرس ہے، جس طرح انسانوں میں کرونا ٹائپ آیا ہوا تھا، جانوروں میں بہت زیادہ وائرس ہوا ہے۔ اب جانوروں کے وائرس کے لیے جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آیت پڑھ کر 21 مرتبہ وہ چارے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر صاحب وہ ان کا اس کے علاوہ وائرس کے لیے، اس وائرس کے لیے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنا تیسرے کلمے کا ورد کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے جانوروں کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی شامت بیچارے جانوروں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ اصل میں پھر صاحب یہ کہہ رہے تھے، میں نے خود بھی کل 1-2 پوسٹیں ایسی میری نظر سے گزری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ وائرس اب جو ہے وہ انسانوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا اصل میں، تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی تو ہمارے اعمال کی شامت بیچارے ان جانوروں کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے، لیکن جو میں نے تیسرے کلمے کا ورد بتایا ہے یہ ناظرین ہر ایک پڑھے اور کثرت رائے سے تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اس سے جانوروں کو بھی فائدہ۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ آخر میں دعا ہوگی جی پروگرام کے، انشاءاللہ ہر روز کی طرح آپ لوگوں سے ہماری کل ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہنور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، ہم جو کہتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ ہم سب کو حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، جو حاجات ہیں ان کی پوری فرما۔ جو وائرس ہے پروردگار عالم اس کا خاتمہ فرما، انسانوں کو، جانوروں کو یا اللہ ہر قسم کے مصائب و علام، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم حضور کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔